वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज मैं जिस शख्सियत की बात करने लगा हूँ अपनी वीडियो में, किसी तरफ की मुताज नहीं है। पाकिस्तान के बच्चा जो है वो इनका नाम जानता है। तो जी मैं आज बात करूँगा इमरान खान साहब की। तो जैसा कि उनकी बात कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा पास में जाके मैं आपको बताता हूँ कि चौहान साहब की जो उनकी गवर्नमेंट बनी है वो बनी है अगस्त 2018 को, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो तकरीबन रही है अप्रैल 2022 तक, तकरीबन 3 साल आप कर रहे हैं, इतने अरसे तक रही है। और इसके बाद जब खान साहब जो तारीख के पहले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्हें नो कॉन्फिडेंस वोट जिसे बोलते हैं जी, तरीक़ अदम एतमाद, उसके साथ उनको उतारा गया। तो तकरीबन जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो तकरीबन 9 मई 2023 को उन्हें अरेस्ट किया गया और 3 साल की उन्हें सज़ा दी गई थी। जो आपको पता ही है, उनके तोशा खाना और दूसरे तहाइफ जो हैं, गिफ्ट वगैरह बेचने के जुर्म में, और फिर उन्हें बेल भी मिल गई थी। तो जब खान साहब वापस आए तो उन्होंने हमारे जो इस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको जी ब्लेम किया कि उन्होंने सारा वो सब इस चीज़ के पीछे हैं, उन्होंने मुझे उतारने में उनका सारा हाथ है। तो ये चीज़ें चलती रही हैं और फिर तकरीबन इस 2024 जनवरी को आके खान साहब को दोबारा जब अरेस्ट किया गया तो उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई कि उन्होंने जो साइफ़र है और जो कंट्री के जो हमारे आप कह लें कि सिक्योरिटी है उसको उन्होंने दाव पे लगाया और उन्होंने जी इंफॉर्मेशन लीक की। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वो सब बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च किया है, जो वेबसाइट से मिला है और जो सबको बताया जा रहा है। तो मैं तकरीबन आपको वही बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। ये तो बातें होंगी खान साहब की गवर्नमेंट की किस तरह ख़त्म हुई, किस तरह बनी। तो आज मेरा वीडियो का मकसद है, मैं आपको बताऊँगा कि खान साहब के जो गवर्नमेंट से पहले उन्होंने वादे किए थे वो कौन से थे, और जो उनकी गवर्नमेंट जब बन गई तो उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो होपफुली मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा बाय फैक्ट्स और अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक बताऊंगा। तो आप इंजॉय करेंगे वीडियो। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं अपनी खान साहब की पहले किए हुए बातों। गवर्नमेंट बनने से पहले बताया था जी 100 दिन का खान साहब ने प्लान दिया था कि 100 दिन के अंदर मैं ये चीज़ें करूँगा, लिस्ट है। तो वो चीज़ें मैं 100 दिन के अंदर करूँगा। तो हमारी अवाम ने भी उनको इसी बेस पे वोटें भी दी थी, यार खान साहब अच्छा काम करेंगे। तो खान साहब ने अच्छे वादे भी किए थे। तो मैं आपको बताता हूँ खान साहब ने कौन कौन से वादे किए थे। तो सबसे पहला जी वादा था वो था जी अदालती जो जितने भी इस्लाहात हैं या जितने भी केस चल रहे हैं उनको 1 साल के अंदर ख़त्म किया जाएगा और अदालती निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। ये था पहला वादा। और दूसरा जो वादा है वो था जी, दूसरा वादा था वो था जी बेवा और तलाकशुदा औरतें हैं उन्हें जो हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उनमें उन्हें लाइक प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें फोकियत दी जाएगी दूसरे केसों के बनिस्बत। और खान साहब ने ये भी बताया था जी, मैंने खुद खान साहब ने चीफ़ जस्टिस से बात की है और हम इन केसों को ज़्यादा अहमियत देंगे, जो बेवा और जो ख़वातीन के केस हैं उनको ज़्यादा अहमियत मिलेगी। वादा जी सबसे अहम कि जो हमारी पंजाब पुलिस है उनमें इस्लाहात लाई जाएंगी और उन्हें बेहतर किया जाएगा, उन इदारे को सही बनाया जाएगा, साफ़ शफाफ उनका जो सिस्टम है वो चलाया जाएगा, रिश्वत और इस तरह की चीज़ें सारी बंद की जाएंगी। तो ये था तीसरा वादा। और चौथा वादा था खान साहब का जी कि वो बच्चों के साथ जो भी बदसलूकी या जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं या उनमें खान साहब इसमें फौरी हल करेंगे और इनको रोकना उनकी अवलिन तरजीह होगी, जो जितनी भी बदसलूकी वगैरह हो रही है। पांचवा वादा था जी जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सारी इस्लाहात होंगी जी, तकरीबन उनको प्राइवेट स्कूलों के बराबर किया जाएगा, उनकी तालीम जो है वो भी उसके बराबर होगी। और इसमें बहुत ज़्यादा खान साहब ने कहा था कि मैं इसमें शोबे में बहुत काम करूंगा कि सरकारी स्कूलों को भी इस लेवल पे ले आऊँगा कि वो भी प्राइवेट स्कूल के बराबर हो जाए। और छठा जो वादा था जो सबसे ज़रूरी था कि खान साहब ने बोला था जी हम किसी भी तरह भीख नहीं मांगेंगे, किसी भी गैर मुल्की या दूसरे मुल्क से इमदाद नहीं लेंगे, और हम अपने जो गवर्नमेंट का निज़ाम है खुद चलाएँगे। और हम कटोरा लेके, खान साहब के जो अल्फाज थे, कटोरा लेके मैं उनके सामने नहीं जाऊँगा जिस तरह पहले के हुक्मरान जाते रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह। तो खान साहब ने बोला जी मैं बोला था कि मैं इस तरह का कतन भी कोई काम नहीं करूँगा, मैं कोई भी इमदाद बाहर से नहीं लूँगा। एक और वादा था कि जो सिविल सर्विसेज हैं
جتنے بھی پبلک سروس، جتنے بھی ہمارے جس طرح جابس آپ کہہ لیں، وابدہ بول رہے ہیں، پولیس بول رہے ہیں، یا کسی بھی طرح کی گورنمنٹ جو جابز ہیں، ان میں میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور سارا کام میرٹ پہ ہوگا۔ جو 8واں وعدہ تھا کہ خدمات جو مطلب اس وقت کی جو پبلک ہیلپ جو کہہ رہے ہیں، اس طرح کا ایک ایسا بنایا جائے گا محکمہ جو خصوصاً جو عام پبلک ہے، جو ان کی مدد کرے گا اور ان کے کیس حل کرے گا۔ اگر وہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا، اگر وہ اچھا کام کریں گے انہیں انعام بھی ملے گا، انہیں اس چیز کے انعام ملیں گے، اگر نہیں کریں گے تو انہیں سزا بھی ملے گی۔ 9واں وعدہ تھا جی کہ اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جہاں بھی جو بھی حکومت بناتی ہے تو وہ یہ کرے گی کہ جو جتنے بھی یونین کونسل اور ناظم ہیں، ان کے الیکشن دوبارہ کرائیں گے، اور نئے سرے سے نئے لوگ ان کی پارٹی کے جو وہ بٹھائے جائیں گے ان جگہ پہ۔ 10واں وعدہ تھا کہ 50 لاکھ ہاؤسنگ یونٹ، مطلب 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے، اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان گھروں کی وجہ سے روزگار بھی آئے گا، مزدوریاں زیادہ ہوں گی، باہر سے لوگ بھی کام کرنے آئیں گے ادھر۔ تو یہ بہت بڑا مین پروجیکٹ تھا خان صاحب کا، 50 لاکھ گھر بنانا۔ 11واں وعدہ تھا جی کہ نوجوان جتنے بھی ہیں ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے، اور ان کے قرضے لینے میں آسانی پیدا کی جائے گی، اور ان سے اس قرض پہ کوئی بھی سود نہیں لیا جائے گا، جسے انٹرسٹ بولتے ہیں، وہ نہیں لیا جائے گا۔ 12واں وعدہ تھا کہ جتنے بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے بہت سے گراؤنڈ بنائے جائیں گے، پارک بنائے جائیں گے، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اور اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 13واں وعدہ تھا جی کہ شہر میں 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو ہم نے دیکھا بھی ہے، مکمل بھی ہوا ہے، اور آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح یہ ایک منصوبہ سب نے مل کے اس میں کام کیا تھا۔ اور وعدہ نمبر 14 تھا جی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں خان صاحب نے یہ اشارہ دیا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت سی تبدیلیاں کی جائیں گی، اور ٹیم کو بہتر بنانے کے لیے جو ممکن کوشش ہوگی وہ ہم کریں گے۔ تو جو 14واں وعدہ تھا وہ تقریباً پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 15واں وعدہ تھا جی کہ سیاحت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور ملک کو سیاحتی مقامات کو زیادہ فروغ دیا جائے گا، اور باہر سے ٹورسٹ جتنے بھی ہیں وہ ادھر آئیں گے تو زر مبادلہ زیادہ پیدا ہوگا۔ تو خان صاحب نے اس بات میں بھی بہت زور دیا تھا کہ ہم سیاحتی جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان میں کافی زیادہ ہم امپرومنٹ کریں گے۔ وعدہ نمبر جو 16 تھا، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل بھی، کہ بلوچستان کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اتنا بجٹ ہے ہمارا پنجاب کے لیے، سندھ کے لیے اور ایریوں کے لیے، تو بلوچستان کے لیے بھی اس طرح کا ناانصافی نہیں کی جائے گی، اور اس علاقے کو بھی پوری ترجیح دی جائے گی۔ اور وعدہ نمبر 17 تھا کہ جنوبی پاکستان جو ہے اس کو جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے گا، اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا وعدہ تھا، اور اس کے لیے بار بار بتایا بھی جاتا رہا خان صاحب کی گورنمنٹ میں کہ یہ وعدہ ہم پورا کریں گے، اور کوشش بھی کرتے رہے، ایسا ہمیں دکھایا گیا۔ کراچی کا جتنا بھی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اسے تبدیل کیا جائے گا اور بہتر کیا جائے گا، اور سندھ پولیس کو بھی تبدیل کیا جائے گا، جیسا کہ بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، کہ جس طرح پنجاب پولیس میں بھی ریفارمز ہوں گی، تو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھ پولیس میں بھی ریفارمز کریں گے۔ اور 19واں وعدہ تھا کہ خان صاحب نے بولا تھا میں اپنے پورے دور حکومت میں کسی بھی بزنس کا آئیڈیا نہیں بنوں گا، اور میں کسی بھی بزنس یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں خود انوالو نہیں ہوں گا، اور میں ایز اے گورنمنٹ پارٹی کام کروں گا، اور میں کسی بھی بزنس میں کام نہیں کروں گا۔ یہ تھے کچھ تقریباً جتنے مجھے مل سکے، جتنی میری ریسرچ میں نے کیا ہے اس کے مطابق کچھ پوائنٹس ہیں، جو وعدے تھے جو خان صاحب نے پہلے کیے تھے۔ اب آپ کو بہتر ہی پتہ ہے کہ خان صاحب نے ان میں سے کتنے پورے کیے ہیں اور کتنے پورے نہیں کیے۔ ویلکم بیک ٹو ویڈیو گائز۔ ابھی ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 3.5 سال کے عرصے میں پوری کی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ تو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں احساس پروگرام کا سٹارٹ کیا، اور حکومت کو فلاحی ریاست بنانے میں پوری کوشش کی۔ غریبوں کے لیے لنگر خانوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے احساس پروگرام کو سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں غریب روز وہاں سے لنگر کھاتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے۔
مستحق خاتون کے لیے ماہانہ وظیفہ اور ان کے لیے احساس کفالت پروگرام کو سٹارٹ کیا۔ شیلٹر ہوم اور پناہ گاہیں بنائیں جس میں بہت سے مسافر یا کوئی ایسے لوگ جن کے گھر نہیں ہیں وہ ادھر رہتے تھے، اور یہ بہت ہی اچھا ایک قدم تھا خان صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ احساس راشن پروگرام کو سٹارٹ کیا گیا۔ صحت کارڈ جیسا ایک بہت ہی اہم پروگرام شروع کیا گیا جس کے مطابق جو بھی مستحق خاندان ہیں یا افراد ہیں وہ اگر ان کے پاس صحت کارڈ ہے تو وہ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹل سے سالانہ مطلب سال کے اندر 10 لاکھ تک وہ خرچ کر سکتے ہیں اس کارڈ میں سے اپنی بیماریوں پر۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار روشن ڈیجیٹل پروگرام بنایا گیا جس کے ذریعے اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ فزیکلی خود بے شک نہ ہوں، وہ باہر ملک سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے تھے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ تھا خان صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور اس طرح کے مزدوروں اور عام عوام کے لیے بہت سے پروگرام کو بھی شروع کیا۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور اس پروجیکٹ کے تحت بہت سارے گاؤں شہروں میں درخت لگائے گئے اور اس کو کافی پذیرائی ملی۔ اس کے بعد خان صاحب نے سٹیزن پورٹل کا آغاز کیا جس میں جتنے بھی پبلک ہیں، عام عوام ہیں، ان کے جتنی بھی شکایات ہیں ان کے بارے میں سنا جاتا تھا، اور خان صاحب اس پروگرام کی خود سرپرستی کر رہے تھے۔ عالمی سطح پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی، اور اقوام متحدہ میں ایک بہت ہی اچھی تقریر کی، اور جتنے بھی یورپین اور ویسٹرن ملک جتنے بھی ہیں ان کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی پاک ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہم قطعاً بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ نبی پاک کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ یا کوئی گستاخی کرے۔ جب کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہر جگہ ہو گیا تو خان صاحب نے ایک بالکل ہی بہترین حکمت عملی اختیار کی اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن سے بچایا، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا انہوں نے پروگرام شروع کیا، اور یہ بہت ہی کامیاب رہا، اور مختلف جو ملک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی اس چیز میں تعریف کی، اور یہ بہت ہی کامیاب سٹیپ رہا۔ خان صاحب کے دور حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کو باہر سے ہی ووٹنگ کا حق دیا گیا اور الیکٹرانک مشین کو متعارف کرایا گیا، اور پشاور BRT کا منصوبہ بھی بنایا گیا جس سے جتنے بھی لوکل جتنے بھی سفر کرنے ہیں، بسیں اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے، ماحول کی آلودگی کے لیے اس پروجیکٹ کو بھی بنایا گیا۔ اور ایک اور خان صاحب کا جو بہت ہی اہم چیز تھی جو اقلیتوں کے لیے کرتارپور راہداری کا خان صاحب نے انعقاد کیا اور وہ بنائی، اور بہت ہی مختصر عرصے میں خان صاحب نے اس کو بنوایا، اور سکھوں کے لیے رسومات یا جو بھی دیگر ان کی عبادتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خان صاحب نے پوری کوشش کی، اور خود بھی ادھر گئے اس کی افتتاحی تقریب میں، اور خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس راہداری کو پورا کیا۔ جتنے بھی گورنر ہاؤسز تھے وہ سب عام عوام کے لیے کھول دیے گئے، اور ایک دن مختص کیا گیا جس میں عوام ادھر اندر جائے گی اور گورنر ہاؤس کو ایک سیاحتی مقام کی طرح اندر دیکھ سکے گی۔ اور خان صاحب نے جتنے بھی پچھلی حکومت کے لگژری گاڑیاں تھیں یا جتنا بھی ان کا جانور تھے، بھینسیں وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں، سب کو بھیج دیا، اور خان صاحب نے جی سب کو بولا کہ ہم ایک عام زندگی گزاریں گے۔ اپنے وزیروں اور مشیروں جو بھی تھے ان کو بولا کہ ہم کوشش کریں کہ ملک کے فنڈ سے کم ہم خرچہ کریں، اس لیے انہوں نے یہ چیزیں بھیج دیں۔ جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی میں اضافہ ہوا اور انڈین پائلٹ جو ہماری فوج نے پکڑ لیا تھا، خان صاحب نے اس پائلٹ کو ابھی نندن جس کا نام تھا اسے واپس کر دیا، اور پوری دنیا میں خان صاحب کی سیاست کا بہت چرچا ہوا اور کہا گیا کہ خان صاحب مودی سے جیت چکے ہیں۔ سب سے اہم چیز، خان صاحب نے آرمینیا اور آذربائیجان کی جب جنگ شروع ہوئی، سب کو پتہ ہی ہوگا، اس میں خان صاحب نے سب کے سامنے کھلم کھلا مسلمانوں کی حمایت کی اور ان کو پوری مدد بھی کی۔ ٹائیگر فورس کا آغاز کیا گیا، جو ٹائیگر فورس عام عوام کے لیے اور جتنی بھی مشکلات تھیں، اور وہ کوئی بھی اگر ایسی کوئی ناگہانی آفت یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے اس میں وہ مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، اور اس میں پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور اس فورس میں شمولیت اختیار کی۔ جہانگیر پاشا ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ خان صاحب کی دور حکومت میں اور بھی چیزیں بہت سی ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، اور میں ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، لیکن جو فی الحال جتنی میری ریسرچ تھی اور جتنی ویب سائٹس تھیں، یا میں نے اپنی جو میں نے نالج کے مطابق میں نے ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں اور میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اور اگر میں ان سب کا موازنہ کروں، خان صاحب کے جو پہلے کا ٹائم تھا، انہوں نے جو اپنی حکومت بننے سے پہلے جو وعدے کیے تھے اس سے، ان وعدوں سے، اور ابھی کے جو خان صاحب نے جو کام کیے ہیں، اگر ان سے موازنہ کروں تو اگر میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو خان صاحب نے اور بھی کام کیے ہیں، لیکن ان وعدوں میں صرف 2 ہی وعدے پورے ہو سکے ہیں، جن میں ایک تھا بلین ٹری منصوبہ جو وہ پورا کیا گیا، اور دوسرا جو وعدہ تھا وہ تھا جی سٹیزن پورٹل کا بنانا، اور وہ خان صاحب نے وہ بھی پورا کیا۔ اور اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو 2 ہی ایسے وعدے ہیں جو خان صاحب نے پورے کیے، باقی بھی خان صاحب نے گورنمنٹ نے اور کام کیے ہوں گے، لیکن میں کمپیریزن کر رہا ہوں جو خان صاحب کے وعدے تھے اور جو خان صاحب نے کام کیے ان میں اتنی زیادہ سملیرٹی تھی۔ تو اگر میں دیکھوں تو صرف 2 ہی وعدے ہیں جو پورے کیے گئے، اور باقی جو ہیں وہ بھی اچھے کام ہیں لیکن ان وعدوں کے مطابق نہیں ہوئے۔ تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اور اپنی طرف سے میں نے کوئی نہ نیگیٹیو نہ پازیٹیو کسی بھی طرف رول میں نے کرنے کی کوشش نہیں کی، نیوٹرل رہنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے سامنے جو فیکٹس ہیں وہ رکھے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا کہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔